देखिए, इबादत जितनी भी हैं, ये सब के सब अपनी वाक़इयत में या अपनी वजूद पज़ीरी में महज़ चंद हरकत हैं। मसलन मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो नमाज़ किस चीज़ का नाम है? नमाज़ क़याम का नाम है, नमाज़ रुकू का नाम है, नमाज़ सजदे का नाम है। ये क़याम अपनी ज़ात में खड़ा होना है, लेकिन इबादत के अंदर जो क़याम होता है, ये महज़ खड़ा होना नहीं है। रुकू बिलउमूम झुक जाने का नाम होता है, एक हरकत है, लेकिन इबादत के अंदर रुकू महज झुक जाने का नाम नहीं है। तो इबादत अपनी वाक़इयत या वजूद पज़ीरी में तो महज चंद हरकत होती हैं, लेकिन ये हरकत अपने पीछे एक माबादी तबियत रखती हैं। गोया ये सब की सब अलामात हैं, सिंबल्स हैं। इनके पीछे कोई तसव्वुर, कोई फ़लसफ़ा, कोई हिकमत, कोई बात छुपी हुई है, जिसको पूरा करने के लिए, इसको मुमस्सल करने के लिए ये हरकत सामने आई है। तो नमाज के अंदर जब हम क़याम करते हैं तो वो महज खड़ा हो जाना नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम के सामने फरियाद कुना बन के, उसके सामने झोली फैलाकर, उसके सामने अपने इज़्ज़, अपने तज़ल्लुल, अपने खुशू, अपनी इनाबत, अपनी तस्लीम, अपनी रज़ा, अपने अपने आप को सुपुर्द कर देने के एक जज्बे के साथ खुदा के आगे झुकना, खुदा के आगे ये कहकर खड़े होना कि तेरा बंदा हूँ और तेरी बारगाह में आगे और अब तुझी से फरियाद कुना हूँ और तुझी से मैं सवाल करता हूँ। ये इस तसव्वुर की एक अलामत है जो क़याम की सूरत में सामने आती है। तो गर्ज ये कि इबादत जितनी भी हैं वो अपनी वाक़इयत में तो महज चंद हरकत हैं। आप हज पे जाते हैं, वहाँ पर माबद के गिर्द फेरे लगाते हैं। ये फेरे लगाना एक हरकत है, इंसान चल रहा होता है 7 दफ़ा। इसी तरह से आप वहाँ जाते हैं, आप कंकर मारते हैं, ये कंकर मारना एक हरकत है। लेकिन ये तमाम की तमाम हरकत जब इबादत में ढलती हैं तो ये एक अलामत की सूरत में सामने आती हैं, और इस अलामत के पीछे एक तसव्वुर, एक फ़लसफ़ा, एक हिकमत कार फरमा है, जिसको जानना समझना इतना ज़रूरी है कि उसको जाने बगैर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम हरकत के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कि क़याम अगर आपने इस शऊर के बगैर किया है कि आप खुदा के सामने जा रहे हैं तो वो महज क़याम ही है, उसको इबादत नहीं करार दिया जाएगा। तो दीन की जितनी इबादत हैं वो अपनी वाक़इयत में हरकत हैं, लेकिन अपनी हकीकत के लिहाज से वो अलामत है। हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जब से दुनिया बनाई है, इस दुनिया को बनाने के बाद खालिक की जो स्कीम हमारे सामने आती है कि पैगंबर के आने के बाद से क़यामत के दिन तक दुनिया के स्टेज पे इंसानों को एक इम्तिहान दरपेश है। वो इम्तिहान क्या है? वो इम्तिहान ये है कि इंसान की फितरत में खैर और शर के जो दाइयात रखे हुए हैं, उनमें से शर के दाइयात को शैतान इंसान को बहका कर अपनी तरफ खींचेगा। तो आपकी फितरत के अंदर जो इरादे इख्तियार की सलाहियत मौजूद है, वो आपको आमादा करती है कि आप एक रास्ते का इंतखाब करें। उस इंतखाब में शैतान है जो आपको शर की तरफ बुला रहा है। शैतान है जो चाहता है कि खुदा की इस स्कीम में आपको नतीजे के एतबार से नाकाम करे। खुदा ताला ने शैतान की इसी ख्वाहिश को कुरान मजीद में हिकायत करके बताया है कि शैतान ने ये कहा जिस वक़्त वो खुदा के सामने सर तस्लीम खम करने से इनकार कर बैठा कि फ़बिमा अग़वैतनी, इस सबब के बाइस के जो आपने मुझे गुमराह कर दिया है, लअक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे इन बंदों को सिरात मुस्तकीम से भटका दूंगा। तो अब ये शैतान के साथ एक अमली जंग है, एक फिक्री जंग है, एक नज़रियाती जंग है, जिस जंग में मुझे शरीक कर दिया गया है। मैं जैसे ही अपनी शऊर की उम्र को पहुंचता हूं, अपने इरादे इख्तियार को दुनिया में इस्तेमाल करना शुरू करता हूं, तो मेरे सामने पहले दिन ये सवाल आ जाता है कि मैंने शर का रास्ता इख्तियार करना है, मैंने खैर का रास्ता इख्तियार करना है। कुरान मजीद ने यह भी बता दिया कि ये शैतान के साथ जो जंग है, ये महज किसी तसव्वुर पर मबनी नहीं है, बल्कि इंसानों में से बाज़ लोग शैतान बन जाते हैं, जिनों में से बाज़ लोग शैतान बन जाते हैं। वो शैतानत की सिफत है जो दुनिया में लोग अपना लेते हैं, और फिर शैतान के पैरोकार, शैतान के एजेंट गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में, बाजार ऐवानों में, हर जगह इंसान को भटकाते हैं। रहमान के बंदों की शैतान से जंग में इम्तिहान का नाम हमारी ये ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी में कामयाबी का नाम जन्नत है। ये जन्नत मेरे लिए बनाई गई है, और मैं किस लिए बनाया गया हूँ कि इस दुनिया के इम्तिहान में कामयाब हूँ। ये खुदा की वो ग्रैंड स्कीम है जिसमें मैं पहले दिन से शामिल हूँ, हाजिर हूँ, मौजूद हूँ। इस स्कीम में मैं एक इंसान हूँ, एक नफ्सियाती वजूद, एक जज्बाती वजूद, एक एहसास रखने वाला, एक ऐसा इंसान जो जुलूमन जहूला भी है, जो जल्दबाज भी है, जो ख़ताकार भी है, जो भूल भी जाता है, जो
مائل بھی ہو جاتا ہے قریب کے نتائج کو دیکھ کر. یہ ساری انسانی کمزوریاں لے کے میں اس دنیا میں کھڑا ہوتا ہوں. ان کمزوریوں کو کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روکے گا؟ کون ہے جو مجھے بتائے گا کہ جس رستے پہ تم چل پڑے ہو یہ غلط رستہ ہے؟ کون ہے جو مجھے یاد دہانی کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے دن اس کا اہتمام کر دیا کہ انسان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، انسان کو واپس لانے کے لیے، انسان کو متوجہ رکھنے کے لیے، انسان کو خدا سے اپنے تعلق کے اظہار کے روابط کو قائم رکھنے کے لیے ہمہ وقت یاد دہانی کا ایک پورا نظام متعین کیا. جس کو ہم دین کہتے ہیں، یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ عبادت. عبادت اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ خشوع، تذلل، انابت، جھک جانا. یہی وہ رشتہ ہے جس کے نتیجے میں خدا کے ساتھ شکر کے، خدا کے ساتھ ذکر کے، خدا کے ساتھ فکر کے، خدا کے ساتھ انابت کے، خدا کے ساتھ تفویض کے، خدا کے ساتھ رضا کے، ان سارے جذبات کی تسکین ہوتی ہے. یہی دین کی حقیقت ہے. انہی مراسم عبودیت کو شریعت نے بعض قاعدوں میں ڈھال کے انسانوں سے متعلق کر دیا ہے. اب جب ہم یہ ریچولز ادا کریں گے تو ان ریچولز کو ادا کرتے ہوئے یہ بات ہمارے سامنے رہے گی کہ جو دین کا مقصد ہے، اس مقصد اور جو تخلیق کا مقصد ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر یہ تمام کے تمام مراسم عبودیت ہمیں خدا سے جوڑنے اور شیطان کے خلاف جنگ میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اعتماد فراہم کرتے ہیں کہ جس کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں کہ اس کو یہ بتا سکے کہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہوئے. حج اور عمرہ اگر آپ غور کریں تو اس گرینڈ اسکیم کی پوری تصویر کو ایک عبادت میں مجسم کر دینے کا نام ہے. دین میں جتنی بھی عبادات ہیں وہ انفرادی طور پہ تو ادا کی جاتی ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، قربانی بھی کی جا رہی ہے، لیکن حج کے اندر ان تمام عبادات کا ایک کمبینیشن ہے، ایک پیکج ہے جو بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ پوری کی پوری گرینڈ اسکیم جو عبادات سے انسان کو حاصل کروانا مقصود ہے وہ ایک دم سے ایک عمل سے گزر کے انسان کے سامنے واضح ہو جائے. تو غور کریں اس عبادت کا آغاز کیسے ہوتا ہے. اس عبادت کا آغاز خدا کے حکم پر لبیک کہنے سے ہوتا ہے. یعنی میں جس جنگ میں شریک کر دیا گیا ہوں اس جنگ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں رحمان کا بندہ ہوں. یہ جو لبیک اللہم لبیک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں حج پہ جانے سے پہلے، اور یہ جب ہم عازم سفر ہوتے ہیں تو یہ ہماری جو پکار ہے یہ اصل میں وہ زندہ ترانہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہمیں وہ تقویت فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ دنیا میں جو جنگ ہے اس جنگ کی ایک عملی تمثیل اور مشق کے لیے جو تو نے ہمیں حرمین میں بلا لیا ہے، ہم اس میں تیرے بندے بن کر، تیرے سپاہی بن کر، تیرے اعلی کار بن کر، تیرے حمایتی بن کر حاضر ہونے کی طرف جا رہے ہیں. جس طریقے سے انسان جنگ میں جاتا ہے تو اپنی خواہشات، اپنی لگژریز، اپنی آسائشیں ان کو ترک کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم 2 انسلے کپڑے پہن لیتے ہیں. وہ 2 انسلے کپڑے پہننے کے بعد عام حالات میں اس طرح ہم خوشبو لگاتے ہیں، زیب و زینت کرتے ہیں، دین میں جائز مباح چیزیں ہیں لیکن ترک کر دیتے ہیں بالکل بے سر و پا. 2 انسلے کپڑے پہن کے عازم سفر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خالق کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہیں اپنے عملی وجود سے کہ ہم تیری اس جنگ کی جو عملی مشق تمثیل ہے، ایک ٹیٹوریل ہے، ایک ایکسرسائز ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. وہاں جاتے ہیں، وہاں جس طریقے سے مجاہدین پڑاؤ ڈالتے ہیں ویسے ہی ہم بھی پڑاؤ ڈالتے ہیں. پھر جس طریقے سے جنگ کے اندر قرآن مجید نے بتایا کہ قصر نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے حالانکہ ہم وہاں نہ حالت جنگ ہوتی ہے نہ کوئی اضطرار ہوتا ہے، اس جگہ پہ رہتے ہوئے قصر نمازیں ادا کرتے ہیں، ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں مجاہدین کی طرح. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں شیطان سے، اس کو پتھر مار کے. وہ جو شیطان کا وہاں پر ایک علامت رکھ دی گئی ہے اس کے اندر کوئی شیطان بند نہیں ہے. جس طریقے سے لوگ جذبات میں آگے اس کو جوتے اور چپلے مارتے ہیں وہ ایک علامت ہے. اس علامت سے اصل میں میری حمایت کا اعلان ہوتا ہے کہ میں خدا کی طرف کھڑا ہوا ہوں. تو شیطان کو ہم مارتے ہیں اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر آخر میں خالق کے کائنات کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس دنیا میں اس امتحان میں ہم ان مشقوں سے گزرنے کے بعد حق تو یہ تھا ضرورت پڑی تو اپنی رگے جان کاٹ کے تیرے نذرانے میں پیش کریں، لیکن تو نے ہی جان کی حرمت اور جان کی عزت کو باقی رکھا ہے، لہٰذا ہم جانور کی قربانی کر کے اس کا خون بہا کے خدا کی نظر میں، خدا کے سامنے اپنی جان کی علامت کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ موقع آیا
شیطان کے خلاف اس جنگ میں تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم قانون نہیں توڑیں گے، ہم پابند سلاسل ہو جائیں گے لیکن ہم ناحق بات نہیں کریں گے، ہم ناحق کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تیرے حکم کے اوپر فتنوں کے خلاف آگے بڑھیں گے، ہم جنگ کریں گے تو تیرے اذن پہ کریں گے، تیری شریعت کے مطابق کریں گے، اس میں جان بھی جاتی ہے تو جائے، یہ جان جو جانی ہے مستقبل میں اس کا نذرانہ ہم خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد سر منڈوا کر جو غلامی کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے اس میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اب ہم تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اس منڈے ہوئے سر کے ساتھ آج ہم گھر واپس جا رہے ہیں تاکہ دنیا بھی دیکھیں ان غلاموں کی حقیقت کیا ہے، اور پروردگار عالم ہمیں بھی وہ ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم دنیا کی اس عملی جنگ کے اندر تیرے ساتھ کھڑے رہیں۔ تو یہ عبادت جو ہے وہ دنیا کے اندر شیطان کے ساتھ جنگ میں انسان کو مضبوط کرنے کے لیے، انسان کو اعتماد کے ساتھ کھڑے رہنے کی وہ تقویت، وہ طاقت فراہم کرتی ہے کہ جو کوئی دوسری عبادت نہیں کر سکتی۔ یہ جتنے مراحل حج کے گزرتے ہیں، حج کا طریقہ، حج کی شریعت، یہ آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ وہاں پر اگر حجر اسود ہے تو ہم اس کا استعلام کر کے گویا خدا کے ہاتھ پہ بیعت لے رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر اگر ہم عرفات میں بیٹھتے ہیں خیمے لگا کر تو جیسے مجاہدین آ کر بکھر کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طرح مجاہدین دنیا کی رغبات لذات کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم بھی احرام کی پابندیاں قبول کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح مجاہدین اس معبد کے گرد پھیرے لگاتے ہیں، پریڈ کرتے ہیں اپنے خالق کے ساتھ اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور آخر میں اپنی جان کی نظر خدا کے قدموں میں رکھ کر سر منڈوا کے گھر آ جاتے ہیں کہ دنیا میں موقع ملا تو ہم عملی طور پر بھی یہی کچھ کریں گے۔ یہ ہے عبادات میں سے حج کی عبادت کے پیچھے کار فرما حقیقت، یہ کار فرما فلسفہ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں بالعموم یہ ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، جتنی بھی مذہبی روایات ہیں کہ جو ریچولز ہیں وہ اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جس وقت کسی بھی ریچول کی حقیقت گم ہو جائے تو اس سے جو نتیجہ حاصل کرنا مقصود ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ مسلمانوں کا اپنی عبادات سے کوئی شعوری تعلق نہیں پیدا ہو پاتا۔ ہم جہنم کی وعیدیں سنا کر اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر نماز کی طرف تو آمادہ کرتے ہیں، لیکن نماز کی حقیقت بتا کر وہ حقیقت اگر لوگ سمجھ جائیں تو پھر نماز کی ترغیب خارج سے نہیں داخل سے ہوگی، کیونکہ نماز اصل میں میرے تعلق کا اظہار ہے، روزہ اصل میں میرے تقوی کا اظہار، میرے خدا کے نظر میں چیز پیش کرنے کا اظہار ہے، قربانی ہے، یہ سب چیزیں میرے داخل سے اٹھیں گی۔ لیکن اگر ان کی حقیقت فراموش ہو جائے، ان کا مقصد فراموش ہو جائے تو یہ محض چند رسوم اور آداب بن جاتے ہیں۔ وہ رسوم اور آداب لاکھوں کے ٹولے ادا کرتے ہیں، لیکن اس سے جو حاصل ہونا، اس سے جو سیکھنا سمجھنا مقصود ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ انسان احساس کا ایک جذبہ رکھتا ہے، اظہار چاہتا ہے، انہی اظہار کو زبان دی ہے شریعت نے ان مراسم عبودیت کی صورت میں، اور حاصل کرنا کیا مقصود ہے؟ حاصل کرنا یہ مقصود ہے کہ ہم خدا کے امتحان میں کامیاب ہوں، اور کامیابی کے لیے جو طاقت ہمیں چاہیے ہے، جو قوت ہمیں چاہیے ہے، کسی کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہے، وہ سب کچھ ان عبادات کو ادا کرتے ہوئے ہمارے داخل میں بھی ریفریش ہو اور ہمارے خارجی ماحول میں بھی اثر انداز ہو۔